अस्सलाम वालेकुम जी। डायलॉग में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज स्टूडियो से निकल कर हम बाहर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी बेशक एक नेमत है, लेकिन इस नेमत को लेकर हम पाकिस्तानी कभी कभी थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी कर देते हैं। और आज हमने सोचा कि उन शख्सियत से आज हम बात करें जो कि हमें थोड़ा सा गाइड भी कर सकें और बता सकें कि कहाँ कहाँ बतौर पाकिस्तानी हमारे फॉल आउट्स रहे हैं, या फिर पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर हमें क्या करना चाहिए और आलमी दुनिया में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी इन्हें कह सकते हैं, एजुकेशनिस्ट भी इन्हें कहा जा सकता है, सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का, और आपको भी 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक। सर, आप जब पाकिस्तान बना तो 3 साल के थे, तो 14 अगस्त आप कैसे मनाते थे बचपन में? कोई ऐसी झंडियाँ वंडियाँ लगाकर जी जज्बा होता था? जो अभी रात ही जिक्र हो रहा था, मैं बच्चों को लेके गया हुआ था, ग्रैंड चिल्ड्रन, और उनके साथ मेरी सब में छोटी बेटी भी बैठी थी। तो वो बेटी उन्हें बता रही थी कि हम जब छोटे थे तो आप लोग तो कुछ करते ही नहीं, हम तो एक हफ्ता पहले से तैयारियां शुरू कर देते थे कि घर पे झंडियां लगेंगी, यहाँ फ्लैग लगेगा, यहाँ लाइटिंग होगी। तो वो बड़े जज्बे से हम मनाते रहे हैं। उस वक्त शायद सरकारी जज्बा इतना नहीं था, अवामी जज्बा ज्यादा था, इंडिविजुअल ज्यादा था। तो लोग अपने अपने हस्बे तौफीक घरों को सजाते थे, जो कुछ तौफीक है इंसान में उसके मुताबिक उसी साइज का बड़ा झंडा लगता था। लेकिन ये बड़ी अच्छी टर्म आपने इस्तेमाल की, सरकारी जज्बा अब ज्यादा है, उस टाइम पे। अच्छा शाह साहब, 1947 से लेकर 2024 तक आप क्या एनालाइज करते हैं, हमने क्या खोया है और क्या पाया है बतौर पाकिस्तान? इससे इसके कि मैं गिनवाना शुरू करूं क्या खोया क्या पाया, मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूं कि जिन राहों से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर को हम देख रहे हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। सभी कौम पर ये वक्त आता रहता है। तो अगर हम अपने आप को उसके लिए बुरा भला कहना शुरू करें या ये सोचें कि मालूम नहीं क्या हो गया, क्या आसमान टूट पड़ा, ये कोई ऐसी बात नहीं। जो कौमें आज तरक्की याफ्ता कहलाती हैं, वो 250-300 साल पहले इससे भी बुरे हालात से गुजरी हुई है। ये एक नेचुरल वे है तरक्की का। जिस तरह से हम अगर ट्रेन पे सफ़र करें यहाँ से इस्लामाबाद के लिए, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मंजर बदलते रहते हैं। कहीं हरे भरे खेत आते हैं, कहीं बंजर ज़मीन आ जाएगी, दरख्तों का ज़ख़ीरा आ जाएगा, आबादियाँ आ जाएंगी। बिल्कुल। तो जब सफ़र कौमें तरक्की का सफ़र करती हैं तो रास्ते में यूं ही मंजर बदलते रहते हैं। उनमें कुछ बहुत ही खूबसूरत मंजर होते हैं, बड़ी खूबसूरत यादें रह जाती हैं। बाकी कहीं कहीं कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जिनसे इंसान दूर भाग जाना चाहता है। वही कुछ हम बतौर कौम के देखते हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है और ना कोई परेशानी की बात है। जैसे दूसरी कौमें ऐसी एक्सपीरियंसेस करती करती तरक्की के मंजिलें आखिर तय कर गई और तरक्की याफ्ता कहलाई। कल को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम भी तरक्की याफ्ता कहलाएगी। मायूस नहीं होना, मायूस बिल्कुल नहीं होने की बात। बिल्कुल सही। अच्छा शाह साहब, अक्सर ये होता है कि हम बतौर पाकिस्तानी जो हैं, सारी जिम्मेदारी हम हुकूमत पे डाल देते हैं, हर चीज़ का मलबा हुकूमत पे डाल देते हैं। सफाई नहीं हो रही हुकूमत की वजह से है, कर्जों में है हुकूमत की। हमारी इनफरादी हैसियत भी तो कुछ चीज़ है ना, बतौर मुसलमान भी, शहरी भी। मेरा ख्याल है ये इंसानी फितरत का हिस्सा है कि इंसान अपनी गलतियों और नाकामियों का बोझ किसी दूसरे पे डालना चाहता है।
لیکن در حقیقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہماری تربیت شروع ہو جاتی ہے بطور قوم کے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. ہم دوسرے ہی معاملات میں الجھے رہے, دوسرے ہی پرابلمس میں پھنسے رہ گئے, اور اس طرف ہم توجہ نہیں دے پائے کہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, وہ ہے نیشن بلڈنگ کا. ادھر ہم بالکل توجہ نہیں دے پائے. یہ بالکل اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کسی گھر میں پہلی بار اگر کارپیٹ آتا ہے تو اگر بچوں کو تربیت ہم نہیں دیں گے تو وہ کیچڑ سے بھرے ہوئے جوتے کارپیٹ پہ رکھیں گے. نتیجہ ہوگا کہ اس دن میں کارپیٹ گندا ہو جائے گا. وہ تربیت بطور قوم کے ہماری ساتھ ساتھ ہونی چاہیے تھی, اور اس تربیت میں حکومت کا ایک میجر رول ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم کی جو دانشور ہیں ان کا بھی رول ہے, جو لکھاری ہیں ان کا بھی رول ہے, صحافی ہیں ان کا بھی ایک رول ہے. انہیں سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہم مسائل کے انبار میں کچھ اس طرح الجھے کہ ادھر توجہ نہیں ہم دے پائے. Nevertheless, it's never too late. آج بھی ہم اس طرف توجہ دے دیں, اور جہاں ہم دوسری مد میں, دوسرے ہیڈز میں ہم اخراجات بے پناہ کرتے ہیں, کچھ ایک بجٹ کا چھوٹا سا حصہ اس کے لیے مختص کر دیا جائے کہ ہم نے نیشن بلڈنگ کا کام کرنا ہے. اور اگر ہم یہ چاہیں کہ اس کو کسی بھی محکمے کو اضافی ذمہ داری دے دیں, وہ ممکن نہیں ہو پائے گا. یہ موجودہ حالات کے پیش نظر ایک فل ٹائم جاب ہے جس پر بڑے بڑے انوویٹیو آئیڈیاز انٹروڈیوس کرنا ہوں گے ایجوکیٹ کرنے کے, اور اس کے لیے بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ, ہمارے یہاں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بہت ہیں, اس کی کمی نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم انہیں ڈسکور کر لیں اور ان سے کام لینا شروع کریں. شاہ صاحب, ممبر پر کھڑے شخص کی یا معلم کی یا ایجوکیشنسٹ کی تربیت اور سکلز اور اتنا کوالیفائڈ ہم ڈھونڈ کے کہاں سے لائیں؟ بہت آسان سا کام ہے. جو امام صاحب ہیں, خطیب ہیں, وہ ایسا نہیں کہ کبھی وہ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اترے ہیں, مختلف مدرسوں سے آتے ہیں. اگر ان مدرسوں کے اندر ہم ایک سلیبس دے دیں کہ ان لائنز پہ انہیں پڑھائیے, تو جب ان کی تربیت ان لائنز پہ ہوگی تو ممبر پر بیٹھ کے جو بات ان کی زبان سے نکلے گی وہ اس کے مطابق ہوگی, مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آسان ہے, بہت آسان کام ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے, ایک ڈٹرمنیشن چاہیے, ایک ول چاہیے, اتفاق بھی چاہیے. تو وہ ہم نہیں کر پاتے. یہ جو اتفاق کی بات آپ نے فرمائی, میرا خیال ہے کہ یہ فروئی مسائل میں سے نہیں آئے گی بات. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. کبھی آپ غور سے بیٹھ کے دیکھیے کہ جتنے بھی ہمارے اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے اندر بنیادی چیزوں پر کہیں اختلاف موجود نہیں ہے, فروئی چیزوں پر ہے, اور وہ اختلاف بھی ختم کیے جا سکتے ہیں ٹالرنس پیدا کر کے. ہم دوسرے کو قبول کرنا سیکھ لیں اس کے عقائد کے ساتھ, تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. فقیر کے یہاں آپ دیکھیے, وہاں مسلک تو بڑی چھوٹی چیز ہے, مذہب کا اختلاف جو ہے
اس کے یہاں اس کو بھی نہیں گنا جاتا. فقیر کے پاس کوئی غیر مسلم آ جائے، ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، وہ زیادہ ان کے ساتھ بااخلاق ہو جائے گا کہ وہاں پہ مسلمان کی امیج کی بات ہے. تو فقیر ان کے لیے بڑا مہربان رہتا ہے، اور اسی وجہ سے غیر مسلم فقیر کے یہاں عام طور پہ اسلام قبول کر جاتے ہیں. تو یہ تو صرف مسلک کی بات ہے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی فروعی چیزوں پر ہے. بالکل صحیح. اچھا شاہ صاحب، آپ کے پاس مختلف حلقوں سے لوگ آتے ہیں، سیاستدان بھی آتے ہیں، بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، اور بھی ہر شعبہ زندگی سے آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ سمیت مجھے سمیت ایسے بھی ہوتے ہیں انڈیویجول مسائل بھی لے کے آ جاتے ہیں. کبھی کوئی ایسا آیا ہے جس نے کہا ہو کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے شاہ صاحب، دعا کریں پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے؟ ملک کے لیے کبھی کوئی آیا ہے آپ کے پاس؟ ایسا مجھے یاد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ کسی کے دل میں ملک کی محبت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. سب لوگ ملک کی محبت سے سرشار ہیں. میں چونکہ بنیادی طور پہ کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، تو میرے پاس آ کے ایسے دقیق مسائل لوگ بیان نہیں کریں گے کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے تو یہ کیا جواب دے گا، شرمندہ ہو جائے گا. اس لیے وہ اتنی مشکل سوالوں میں مجھے ڈالتے نہیں ہیں، بچائے رکھتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے. تو آپ کو کرنٹ افیئرز میں انٹرسٹ ہے، حالات حاضرہ میں انٹرسٹ ہے، خبریں سنتے ہیں؟ یقیناً سنتا ہوں. میں اسی ملک کا شہری ہوں، میری پوری دلچسپی ہے اس ملک کے حالات سے. لیکن علم دو طرح کا ہے. علم کی ایک قسم ہے ایکوائرڈ نالج. بالکل ایسا. جو ایکوائرڈ نالج ہے، آپ اس سے سوالات کا جواب اتنی چابک دستی سے نہیں دے سکتے جتنا آپ کا ان بورن ہے. تو اگر میں خبریں سن بھی لوں تو وہ ایکوائرڈ نالج ہے. سوال پوچھنے والا مایوس ہو کر جائے گا، اس لیے کہ میں اس ایکوائرڈ نالج کے ساتھ اطمینان بخش جواب نہیں دے سکوں گا. اچھا شاہ صاحب، ہمارے ملک میں اس وقت سیاسی تفریق بہت ہے، اور اس سیاسی تفریق نے عوام کے سیاسی تھاٹس میں بھی تفریق پیدا کر دی ہے. آپ کو لگتا ہے اب ہمارا ایک پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسی کے اوپر بحث چلتی رہتی ہے، ایک پیج پہ ہونا چاہیے؟ آپ بادی النظر میں جب اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہیں، آپ کو فالٹ کہاں نظر آتی ہے؟ میرا گھر ہے، اس گھر میں ہم بہن بھائی بھی رہتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں. کوئی آدمی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دے دے. لیکن جب میں اپنے گھر کی بات باہر محلے میں کرنا شروع کروں گا تو رفتہ رفتہ سبھی لوگ اس میں دخل اندازی شروع کر دیں گے. جب ہم اپنے گھر کے جھگڑے باہر لے آئیں گے، لینن ہم اپنا سرعام دھوئیں گے، تو پھر دوسروں کو ہم دعوت دے رہے ہوں گے کہ ہمارے معاملات میں دخل دیں. یہ جہاں یہ چیز اس پر صادق ہے کہ ملک کی باؤنڈری سے باہر، اسی طرح ملک کے اندر بھی اتنی ہی درست ہے یہ بات. ایک وقت تھا کہ اگر میں ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں اور آپ دوسرے ادارے میں کام کر رہی ہیں، تو اگر اختلاف ہونا تو قدرتی امر ہے. میں نے کسی اختلاف پر آپ کو کوئی لیٹر لکھا، میں اس کو کسی طرح بھی کسی اور کے علم میں آنے نہیں دوں گا کہ میں نے آپ کو اس اختلاف کے بارے میں کوئی خط لکھا ہے.
نتیجہ یہ ہے کہ وہ بات کسی تک نہیں جائے گی، ایک بھرم قائم رہ جائے گا. بالکل صحیح. ہم اپنا جھگڑا اٹھا کے محلے میں فیصلے کے لیے کسی کے پاس لے جائیں تو ہم دخل اندازی کی دعوت دے رہے ہیں. تو جب پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے حضرات اپنے معاملات لے کے دوسروں کے پاس چلے جائیں گے تو وہ دوسرے ادارے کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے کام میں دخل دو. اسی طرح ادارہ بی اپنے اندر کے معاملات اٹھا کے ادارہ سی کے پاس لے جائے گا تو دعوت دے رہا ہوگا کہ آؤ دخل دو. یہ جو ایک چیز آ گئی ہے، ہمارے یہاں آفیسز میں اختلاف ہوتے تھے. اگر میرے ماتحت کسی آدمی سے غلطیاں ہوئی ہیں یا کسی وجہ سے کسی پر ہمارے ڈفرینس آف اوپینین ڈیولپ ہو گیا، اگر غلطی پر میں اپنے ماتحت افسر کی سرزنش کر رہا ہوں تو وہ بند دروازوں کے پیچھے ہے، اس کا ذکر کہیں نہیں آئے گا. بالکل بالکل. تو جب تک یہ رکھ رکھاؤ قائم رہے، یہ وزاداری قائم رہی ہے، دخل اندازی کم سے کم رہی ہے. بالکل. یہ وزاداری اور آپس کا رکھ رکھاؤ قائم رہنا چاہیے. اپنے جھگڑے بند دروازوں کے پیچھے طے کر لیجیے. تو ادارے جب اوور لیپ کر جائیں گے اختیارات میں تو ٹکراؤ لازمی بات ہے. بالکل ٹھیک. آئین کلیئرلی جب ڈیفائن کرتا ہے اپنے اپنا ہر ایک کا ایک دائرہ ہے رسپانسبلٹی کا، اس کے اندر قائم رہتا ہے تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں. اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. ویسے کچھ عرصے سے اب یہ آواز میڈیا پر سنائی دیتی ہے کہیں کہیں کہ اگر ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں تو چیزیں بہتر ہیں، بڑی تیزی سے ترقی کر جائے گا، اور درست ہے وہ. بالکل صحیح. اچھا تو ایک آخری سوال، قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا لیڈر جو آپ نے پاکستان کی ہسٹری میں یا موجودہ دیکھا ہو جس میں اتنی پوٹینشیل ہو کہ پوری پاکستانی قوم کو لیڈ کر سکتا ہو، لیڈرشپ سکلز اچھے ہیں اس کے اندر؟ بھٹو صاحب تھے، رب تعالیٰ نے انہیں بے پناہ قسم کی خوبیوں سے نوازا تھا، لیکن ہر انسان کی طرح کچھ ان کی اپنی ویکنیسز بھی تھی. وہ ویکنیسز ایٹ ٹائمز اوور شیڈو کر جاتی تھی ان کی تمام قابلیت کو، تمام ٹیلنٹ کو. اس بندے میں بہت پوٹینشیل تھا، لیکن وقت انہیں نہیں مل سکا. وہ کچھ انسانی کمزوریاں ہر شخص میں ہوتی ہیں، وہ اس کے لیے بلیم نہیں میں کر رہا، لیکن وہ بعض کا اوور شیڈو کر جاتی تھی، اس سے دقت پیدا ہوئی. لیکن ان کی لیڈرشپ کوالٹیز اور ان کی قابلیت سے انکار نہیں ہے. اس بندے کو رب تعالیٰ نے ایسی زبردست خوبی عطا فرمائی تھی کہ جہاں وہ جاتا تھا وہ رنگ اختیار کر لیتا تھا، اور لمحے میں دیر نہیں لگتی تھی. اور مطالعہ بڑا وسیع تھا. نتیجہ یہ تھا کہ کہیں بھی کسی بھی سچویشن کو فیس کرنے میں اس آدمی کو کبھی دقت نہیں پیش آئی. اس میں کوالٹیز بہت تھی، اور لیڈرشپ کوالٹیز. وہ نانا کی کوئی تھوڑی سی کوالٹیز آپ نواسے میں، بلاول میں بھی تھوڑی بہت دیکھتے ہیں، کوئی جھلک تھوڑی بہت نظر آتی ہو؟ بھٹو صاحب بہت آگے ہیں، وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. ذوالفقار علی بھٹو بہت آگے تھے اس معاملے میں، قابلیت میں، قائدانہ صلاحیتوں میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں یہ صلاحیت بخشی تھی کہاں پر کیا بات کرنی ہے. بالکل. سر ایک آخری سوال، آپ کی خواہش ہو جو پاکستان میں ایک صحیح تبدیلی، نیا پاکستان نہ بھی بنے لیکن کوئی ایسی تبدیلی جو آپ دیکھنا چاہتے ہو پاکستان میں، وہ کیا ہوگی؟
پاکستان میں تو بطور شہری کے میری ایک ہی خواہش ہوگی کہ میں پاکستان کو صفحے اول کے ملکوں میں دیکھ لوں انشاءاللہ. یہ بڑی زبردست خواہش ہے، اور یہ ان شہریوں کی خواہش زیادہ شدید ہو جاتی ہے جو ملک سے باہر فریکوینٹلی سفر کرتے ہیں. اور ہم نے اس ملک کی عزت ہوتی دیکھی ہے، بہت عزت تھی اس ملک کی، وہ ہم نے دیکھی. لیکن فار سم ریزن رفتہ رفتہ وہ عزت ڈائلیوٹ ہوتی چلی گئی ہے. بالکل. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. اور اسی دعا کے ساتھ کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان صف اول کی ممالک پہ شامل ہو، ہم بھی اسی کو دعا کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ سے. ویلکم بیک جناب. اور اب 77واں یوم آزادی، اور اس کی مناسبت سے اب چونکہ ہم مختلف شخصیات سے تو ہم نے ملا ہے، تو ہم سوچا کہ ایک ایسی شخصیت سے ملا جائے جن کا بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ. اور وہ گہرا تعلق اس لیے بھی ہے کہ وہ خود بھی پاکستان کی ایک پہچان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جس کے جو روح رواں اگر جنہیں کہا جائے تو وہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں علامہ اقبال کی. تو جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جو کہ خود ایک وومن امپاورمنٹ اور اگر وومن ریپرزنٹیشن کی پاکستان کی بات کریں تو ایک رول ماڈل تو ہیں ہی ہمارے لیے، لیکن ان کی بہو بھی ہیں، اور آج میں انہی کے پاس موجود ہوں. بہت شکریہ میم. تو آپ کو بھی 77واں یوم آزادی مبارک ہو. آپ نے بھی گرین پہنا ہوا ہے، میں نے بھی پہنا ہوا ہے. میم کوئی شعر آپ کو بڑا پسند ہو اقبال کا؟ اتنے ہیں، انسان کیسے ان کی گردان کرے. کو یاد آئے تو میں آپ کو سنا. آپ کو خود شاعری پسند ہے، لکھتی ہیں؟ نہیں، مگر میں بچپن میں بیت بازی ضرور کرتی تھی. یاد بیت بازی کی وجہ سے مجھے بے شمار اشعار آتے تھے، حالی کے، غالب کے، اقبال کے. بالکل صحیح. اب تو زمانہ گزر گیا نا، تو یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ اب بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئے، اب ویسا نہیں یاد رہا. بالکل صحیح. تو بتائیے گا کہ 1947 سے 2024 تک کا سفر کیا کھویا ہم نے، کیا پایا؟ ابھی تک تو ہم پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 3 دن ہوئے نوجوانوں کا دن. 60% ہماری آبادی نوجوانوں کی ہے. ان کی باری ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کی اور خیریت سے لے کے جانے کی. اچھا میم، اس پورے سفر کے اندر ظاہری بات ہے خوشیاں بھی رہی، غم بھی رہے، اتار چڑھاؤ بھی رہے، جمہوریت بھی رہی، مارشل لاء بھی رہا. کوئی ایک ایسا دور جو آپ کو لگتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو آج ہم مختلف جگہ پر ہوتے ہیں؟ بس جس قسم سے یہ ہمارے تقسیم ہوئے ہیں نا. میں لاہور میں ہی تھی، چھوٹی سی بچی تھی. میں نے وہ مظالم دیکھے کیونکہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، جو دوسرے تھے ہندو خاص طور ان کے ساتھ بہت بدسلوکی. تو بس وہ وقت اگر دوبارہ ہاتھ آتا نا، آرام سے ان کو جانے دیتے، آرام سے. ہمارے پاس جگہ تھی اپنی، سارا لاہور جو تھا وہ مسلمانوں کا ہی تھا، یہاں تھی اکثریت بھی مسلمانوں کی. بس غلامی کے جو ہوتے ہیں نا ادوار، اس میں بڑے بڑے عجیب سانحات گزرتے ہیں. اچھا، آپ کتنے سال کی تھیں جب پارٹیشن ہوئی ہے؟ میں پارٹیشن کے وقت کوئی 5-6 سال کی. تو تھوڑی تھوڑی بلیک میموریز آپ کو؟ بالکل مجھے یاد ہے کہ مال روڈ کے ساتھ ہی ہمارا گھر تھا، سول سیکریٹریٹ کے. کیسے ہمارے گھر سے 2 لڑکیوں نے جا کے تو جھنڈا لگایا سیکریٹریٹ کے اوپر، بڑا اچھا لگا. پھر ہم سب نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور بس پھر پاکستان قیام کو منایا. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے تو ظاہری بات ہے پاکستان کو ڈیولپمنٹ سٹیجز پہ بھی جاتے ہوئے دیکھا، ترقی کرتے ہوئے دیکھا. بالکل دیکھا، اور خواتین کو اپنا کردار پورا کرتے ہوئے دیکھا، جو بڑا اہم تھا. کیونکہ جب تک خواتین باہر نہ نکلیں اور معاشرے میں حصہ نہ لیں اور گھر میں بچوں کو بھی دیکھیں، تب تک آگے نہیں مانتے. میم، اتنے لمبے عرصے کے اندر ایسی کون سی سیاسی شخصیت ہے جو آپ کو لگا کہ یہ بہترین سیاستدان ہے، یا ملک کو واقعی ایسا سیاستدان ملنا چاہیے؟ قائد اعظم کا تو کوئی مقابلہ نہیں.
علامہ کو ملنے ان کے گھر میں گئے جاوید منزل میں، تو علامہ اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. اور یہ قائد اعظم کے بارے میں کہا. قائد اعظم جیسی شخصیت، اور پھر وہ فوت ہو گئے 1 سال کے اندر اندر. لیاقت علی آئے، وہ بھی اچھے قابل تھے، ان کو تو اس نے مار دیا گولی سے، پھر اس کو بھی مار دیا اگلوں نے، پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ وہ کون سی سازش کا حصہ تھا. تو یہاں بھی ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن جیسے دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں ویسے نہیں. اچھا ہمارا ٹھیک ہی رہا. اچھا میم، چونکہ اب یہ گھر ہے، جاوید صاحب خود یہاں پہ رہے، آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، اقبال کی کون سی میموری یہاں پر موجود ہے آپ کے پاس؟ اقبال نے یہ گھر کبھی نہیں دیکھا. وہ تو جاوید منزل، علامہ کے پاس کوئی ذاتی گھر تھا ہی نہیں. 500 روپے مہینہ کماتے تھے اور پھر وہ دے دیتے تھے اہلیہ کو، والدہ جاوید کو، کہتے تھے بس یہ میں نے اور کچھ نہیں کمانا، اب میں فارغ ہوں، تم جانو اور تمہارے گھر کا کام. تو وہ 400 روپے خرچتی تھی، 100 روپے بچا لی. تو 100 روپے بچا 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 کے انہوں نے یہ جاوید منزل کا پلاٹ لیا. اور یہ تھا 9 کنار، ان زمانوں میں سستے ملتے تھے. اور پھر یہ اقبال کا بھائی جو تھا وہ ٹھیکیدار تھا، انہوں نے وہ گھر بنایا جاوید منزل، جس میں میں نے بھی اپنی عمر کا کچھ حصہ گزارا. بڑا اچھا گزرا تھا، حالانکہ کیا اینٹیں جو تھیں وہ کچی تھیں، گارے کی چنائی تھی، لیکن یہ گھر ہو یا وہ گھر ہو جہاں انسان عافیت سے رہے نا، وہی ہو. تو کوئی چیز ان کی رکھی ہوئی ہے، کوئی یاد رکھی ہوئی ہے جاوید صاحب نے رکھی؟ انہوں نے کہا تھا جی بس یہاں بننا ہے میوزیم، جو چیز ہے ان کی وہ قوم کی امانت ہے، ہماری نہیں. تو میں نے لسٹ بنائی، ڈاکٹر صاحب تو گئے ہوئے تھے امریکہ، وہاں یونائٹڈ نیشنز میں نے تمام چیزوں کی فہرست بنائی اور ایک ایک کر کے گن کے ان کو دے دیا. اب میرا بیٹا بڑا ناراض ہوتا، کہتا ہے آپ نے اس کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں رکھا. میں نے کہا میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ آپ کو پرماننٹ لون ہے. آتے ہیں اور صفحے پھاڑ کے لے جاتے ہیں علامہ کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے دستاویزات کی. کیا کرے انسان. میں نے کہا چلو میں اگر بچا بھی لوں، تمہارے وقت میں یہ ہوگا، تمہارے وقت میں نہیں، تمہارے سے بعد میں وقت میں ہوگا، یہ ہونا ہی. حکومت کی ذمہ داری تھی نا پھر اسے سنبھال کے رکھتے. ظاہر ہے اس وقت تو بھی جب اقبال کا انتقال ہوا اس وقت تو ان کی حکومت تھی انگریزوں کی. اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ آج بھی یہ جو بات ہم کرتے ہیں ایک پیج پر ہونا چاہیے حکومت اور اداروں کو، کیونکہ آپ تو خود قانون دان بھی رہی ہیں، کتنے ہم ایک پیج پہ اور کتنا ضروری ہے ایک پیج پر ہونا؟ ایک پیج پہ ہوں تو بہت ہی اچھا ہو، لیکن ایک پیج پہ نہیں ہے. ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور یہ اپنے فائدے میں دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا. تو اس سے ہمیں کافی یہ ہے کہ اقتصادی طور پہ نقصان ہوا ہے، اس کو تو پورا کرنا ہی کا. نوجوان انشاءاللہ آپ جیسی نسل کریں گے. بالکل صحیح. کوئی ایک ایسی خواہش میم آپ کے دل میں ہو جو آپ چاہتی ہوں کہ وہ پوری ہو، یا پھر پاکستان کے اندر وہ تبدیلی آپ دیکھ سکیں، وہ کون سی ہے؟ کیا شاعر تھا غالب، اس نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو دل میں آپ کے بات ہوتی ہے کہ یہ پوری ہو جائے. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے، میں تو جتنا شکر کروں کم ہے کہ اللہ نے اولاد دی، نیک اولاد دی. گئے باہر، میں نے کہا بھائی جہاں تم دنیا میں جاؤ واپس یہیں آنا ہے، اپنے گھر جیسی کوئی جگہ نہیں. دونوں آ گئے، دو ہی تو میرے بچے ہیں. بہو ہے وہ سید احمد خان کی اولاد میں سے. اچھا، یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، وہ بھی ہمارے پاس یہی ہے. اور بچے اس کے تو سر سید جیسی انقلابی سوچ بھی رکھتی ہیں؟ بالکل رکھتی ہیں، ماشاءاللہ اتنی مثبت اس کی سوچ ہے، اور لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے کہ جس کی انتہا. اچھا میم یہ بتائیے گا، اقبال جیسا شاعرانہ مزاج کس میں ہے؟ جاوید صاحب میں تھا یا آپ کے کسی بیٹوں میں سے کسی میں ہے؟ کسی میں بھی نہیں. دیکھیے وہ تو اپنے صدی کیا اپنے جنریشن کے واحد شخص تھے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. ان میں سے کوئی ویسا نہیں ہے. اپنی اپنی طبیعت ٹھیک ہے. جاوید جو تھے وہ بڑے
اس بات پہ سنسیئر تھے، انکساری تھی ان کی طبیعت میں. بچے اپنے اپنے رنگ میں ہیں. اچھا، آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ اقبال کو بڑا پڑھتے ہیں اور اکثر پڑھتے ہیں اور انہیں انٹرپریٹ بھی زیادہ بہترین طریقے سے وہ کرتے ہیں. بہت انسپائر ہیں. یہ پہلے شروع سے ہی تھے دادا سے یا پھر آہستہ آہستہ؟ میرا خیال ہے شروع سے اس کا تحقیق کی طرف رجحان تھا، اور چھوٹا جو تھا وہ عملی زندگی میں حصہ لیتا تھا. دونوں وکیل ہیں، تو بڑا تو وکالت کو خاص کرتا نہیں، وہ تو بس تحقیق میں ہی لگا رہتا ہے اور پھر لوگوں کو سمجھاتا بھی ہے، جو بڑی اچھی بات ہے. جس کو نہیں سمجھ آتی وہ سمجھ تو لیتے ہیں نا بات. ایک اور میم کی ایک بات ہے کہ وہ اس میں پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں اب اس لیول کر رہی ہوں، لیکن اب دیکھیں نا عمر گزر گئی اور ابھی تک کیا نہیں. اب اس سال لیکن کرنا اور ارادہ کرنا بہت بڑی بات. آخر تک میں نے مکمل کر کے دینا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو. اللہ کرے کہ مکمل ہو جائے، کیونکہ اب اس طرح کا ذہن بھی تو نہیں نہ رہا. عمر کے ساتھ ہر چیز جو ہے نا پرانی ہو جاتی. ناصر صاحب صاحب، بلا امتیاز انصاف اور سستا اور فوری انصاف کیا پاکستان میں رہتے ہوئے دیوانے کا خواب ہے؟ بات یہ ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا، آبادی بہت زیادہ، چھوٹے چھوٹے تنازع لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں. جب تنازع ہوتے ہیں تو پھر اس کی صلح بھی تو کرنی ہے نا. تو یہ جو آلٹرنیٹ میتھڈ آف ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے نا ثالثی سے، وہ بہتر ہے. اور یہ کرتے ہیں ہمارے لوکل باڈیز، تو کرے اور لوگوں کے نپٹا دیں تو بہت ہی اچھا ہو، کیونکہ عدالتوں میں تو واقعی بہت دیر لگتی. ویسے تو جمہوری حکومتیں اب کچھ ہمارا ٹائم ایسا ہے کہ پوری ہو رہی ہیں، لیکن کون سا دور حکومت بہتر لگا آپ کو؟ دیکھیں، سب سے کمال تو ہوا جس وقت عمران کو جیل میں بٹھایا ہوا تھا. میں اس کی کوئی حامی نہیں ہوں، کیونکہ وہ اسپورٹس مین ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، آپ ادھر سیاستدان نہیں سمجھتی؟ حالانکہ ولید اقبال صاحب تو انہیں کی پارٹی کا حصہ ہے. ہو، اس کی مرضی ہے. جیل میں ہونے کے باوجود ساری دنیا نے ووٹ اس کو دیا، وہ الیکشن جیت گیا. میں نے ووٹ ولید کے ایک دوست کو دیا، سلمان اکرم راجہ کو، یہاں سے کھڑا تھا، اور وہ بھی جیت گیا. اگلے دن صبح انہوں نے پتہ نہیں کسی اور کو وہاں مسلم لیگ نون سے جتا دیا. تو یہ ساری دھاندلیاں ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر ہمارا بھی کوئی بس نہیں. تو بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کیوں نہیں مانتی سیاستدان آپ؟ اس لیے کہ اس سے ان کو فکر ہے، اندیشہ ہے نا کہ یہ ہم پہ سب پہ حاوی ہو جائے گا. الیکشن جب جیل میں جیت گیا تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا. کوئی ایک ایسی خواہش جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی رہ گئی ہے اور پوری ہو جائے؟ پی ایچ ڈی بھی کر لی، پڑھا بھی لیا، پی ایچ ڈی بھی نہیں بس ہونے والی ہے نا، سمجھے آپ ہو ہی گئی، تو کیا آپ کا کوئی ایسی خواہش آپ چاہتی ہیں کہ بس ہو جائے پوری؟ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں جتنا شکر کروں 5 وقت کم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ اس نے دیے. میں نہیں سمجھتی کوئی اقبال کے ایسے اشعار جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں اور آج کی حالات سے بھی میچ کرتا ہو؟ ویسے تو ان کی ساری شاعری ایسی ہے کہ ہر دور میں. اور دیکھیے انہوں نے آسان بھی لکھی. جب میں نے ابھی اسکول جانا نہیں تھا شروع کیا تو پہلی جو میں نے چیز سیکھی تھی وہ تھی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اور میرا خیال ہے آپ نے بھی سیکھی ہوگی، آپ نے بھی سیکھی ہوگی، سب لوگوں نے سیکھی ہوگی. کتنا خوبصورت علامہ کا وہ کلام ہے، اور سمپل آسان زبان میں، تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھے. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میں. بس اللہ کا شکر ہے. میں کہتی ہوں اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ شکر کر ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا. اور آپ بالکل ہمارے ملک کے لیے، قوم کے لیے احساسہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ایسی سایہ ہم پہ سلامت رکھے. اور جناب اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پاکستان سے محبت کیجیے اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے رہیے. اللہ حافظ.